तकरीरों की पांचवी तकरीर आप हजरात समाअत फरमा रहे हैं इंसान और हैवान से मौजूद है। इंसान जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात करार दिया और उन इंसानों में अशरफ तरीन नबी को हिदायत के लिए भेजा। ज़मीन का शरफ बढ़ गया तो उसने अपने महबूब को, अपने हबीब को इस सरज़मीन पर उस कीमती नूर को जो अर्श की ज़ीनत था इंसानों की हिदायत के लिए इस ज़मीन पर भेजा। यानी वो चाहता था कि ये इंसान जो कि मेरी एक ऐसी मखलूक कि जो मेरी पसंद से तकलीफ पा रही है सिर्फ इसलिए कि मैं फरिश्तों को, अर्श के बसने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आजिज़ नहीं हूँ, मैं तकलीफ कर सकता हूँ एक ऐसी मखलूक कि जो तुमसे अफजल हो। जाने क्या ख्याल मासूम फरिश्तों को आ गया था, कौन सा सौदा शैतान के दिमाग में भर गया था कि अल्लाह ने अपने इरादे से इंसान को बनाया और उसको अपने मुखलस बंदों पर इतना एतमाद था कि अगर सब सरकश हो जाएं तो मुझे परवाह नहीं, सबको शैतान अगवा कर ले जाए तो हमें परवाह नहीं। इसलिए अल्लाह को ये नाज रहा कि मेरे मुखलस बंदे मेरे रहेंगे, चाहे सारे इंसान घाटे में चले जाएं, वो नुकसान में रहें जो नुकसान में रहेंगे उनसे हम जहन्नम को भर देंगे। इसलिए कि हमने जहन्नम पहले बना लिया, तकलीफ कर लिया। और जो इस नबी की हिदायत पर चलते रहेंगे उनके लिए जन्नत। इंसान उसकी अपनी तकलीफ, तो वो इंसान की फितरत और मिजाज का भी मालिक, उसे मालूम है ये अंबिया को कैसे परेशान करेंगे, कहाँ कहाँ आजिज़ करने की कोशिश करेंगे। इनकी भलाई के लिए वो अपनी ज़बान खोले, इनके फ़ायदे के लिए वो आयतें सुनाए, खुतबे सुनाए और यही पलट कर नबी पर एतराज़ात करें। ज़रा सोचिए कि इंसान अपने मफाद की मंजिलों को नहीं पहचानता, कितना सरकश है ये इंसान, कितनी सरकशी पर आमादा रहता है। मैं अगर कुछ कहूँ तो जो मजलिस में आते हैं, जो मजलिस सुनते हैं, उनके फायदे की ही तो बातें हैं, लेकिन वो ये तलाश करें क्या गलत पढ़ा, कहाँ गलती हुई। यानी तलाश ये है कि अच्छी बातों से नसीहत नहीं हासिल करना, बल्कि हमें अपनी ज़िहानत दिखाकर इसकी गलतियां पकड़ना। हम कोई एतराज़ कर सकें ये कौन सी फितरत है, तो ये कोई अनोखी बात नहीं कि अगर हम पढ़ें और कोई कहे फलां चीज़ गलत पढ़ी, तो भाई एक चीज़ गलत पढ़ी 50 तो सही पढ़ी। उन 50 का कोई तज़किरा नहीं। एक गलत मुर्गे की एक टांग पकड़ ली, एक होती है, एक होती है। अब एक टांग वो उठा लेता है, पूरी रात खड़ा रहता है एक टांग, और वो दिखा भी दिया, नौकर ने जाके मालिक को दिखा भी दिया। उसकी प्लेट में जब एक टांग आई तो कहा दूसरी टांग कहाँ है, का मुर्गे की एक ही टांग होती है। का झूठ बोलता है, का चलिए दरबे में दिखा दूं, तो वो एक टांग से खड़ा हुआ था, का देखिए झुक के देखिए एक ही टांग। तो ये जिद जो है मसल मशहूर हो गई, मुर्गे की एक टांग। यानी हम
اچھی بری ہر مثال حیوانات سے دے کر انسان کو سمجھاتے ہیں. کبھی مرغا سمجھاتا ہے، کبھی کوا سمجھاتا ہے، کبھی چیل سمجھاتی ہے، کبھی مور سمجھاتا ہے. حد یہ ہے کبھی بندر سمجھاتا ہے، کبھی لومڑی بتاتی ہے، کبھی بھیڑیا سمجھاتا ہے، کبھی اونٹ سمجھاتا ہے. تو یہ ہم نہیں سمجھا رہے ہیں، یہ لغت نہیں سمجھا رہی، بلکہ یہ پیغمبر سمجھا رہے ہیں اور اللہ سمجھا رہا ہے. یہ مثالیں ہم نہیں بنا رہے ہیں، ہم نے سیکھا اللہ سے. پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھئی جنت میں تم جاؤ گے تو تم دیکھنا کہ جس کرسی پر تمہیں بٹھایا جائے گا وہ کرسی اتنی بلند ہوگی کہ 5 گز تک بڑھتی چلی جائے گی. جب تم ارادہ کرو گے تو وہ کرسی نیچی ہو جائے گی. یعنی تمہارے ارادے پر تمہاری کرسی چل رہی ہوگی. یہاں تمہاری کرسی تمہارے ارادے پہ نہیں چلتی، بلکہ اس کرسی کی وجہ سے تمہیں تختہ دار تک چلا جانا پڑتا. اگر یہاں کی کرسی بڑھتی ہے تو پھانسی کے پھندے تک جاتی ہے یا قید خانے تک جاتی ہے. ہم نے ایسی کرسیاں بنائی کہ جو تمہارے ارادے کی تابع ہیں. پیغمبر تقریر کر رہے تھے، لوگوں نے ہڑبونگ کر دی، کہا ہم نہیں مانتے، ایسی کرسی ہو ہی نہیں سکتی، اس طرح کی کرسی نہیں ہو سکتی. اب بزم پیغمبر میں ہڑبونگ ہو جائے تو آج مجلس میں ہڑبونگ ہو جائے تو کوئی حیرت کی بات. محفل پیغمبر میں بھی یہ طوفان بدتمیزی بپا ہو جاتا تھا. یعنی پیغمبر کی غلطی پکڑے بیٹھے. پیغمبر ان کے لیے کہہ رہا ہے یہ کرسی تمہیں اللہ پیش کرے گا، کرسی نہیں چاہیے، پیغمبر پہ اعتراض چاہیے. جب ہڑبونگ ہوئی پیغمبر پہ اعتراض ہوا، ایسی کرسی تو نہیں ہو سکتی جنت میں، کیسے ہو سکتی، ناممکن. تو جبریل امی آئے اور ایک آیت لے کر آئے اور کہا ان سے اب کرسی کی بات نہ کیجیے بلکہ یہ آیت سنائیے اور ان کو بتائیے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، سورہ غاشیہ کی آیت 17. ان سے کہیے کہ تم کیوں نہیں غور کرتے اس بات پر، کیوں نہیں نظر کرتے کہ اللہ نے اونٹ بھی تو بنایا ہے. تم اونٹ کی خلقت پہ نظر کیوں نہیں کرتے. اچھی خاصی کرسی مل رہی تھی، اونٹ مل گیا، اونٹ پہ راضی ہو گئے. جنت کی کرسی پہ راضی نہیں، اونٹ پہ راضی ہو گئے، اس لیے کہ اونٹ ان کی پسندیدہ سواری. تو اللہ کہتا ہے کہ تم یہ چال چلو گے ہم تمہیں یوں سمجھائیں گے. کرسی سمجھ میں نہیں آتی، اونٹ سے سمجھو، جانور سے سمجھو، حیوان سے سمجھو. افلا ینظرون، کیوں نظر نہیں کرتے کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور ایک دم جو اٹھتا ہے تو کیسے بلند ہو جاتا ہے. جب تک زمین پہ تھا تو نیچا تھا، تم نے دیکھا کیسے بلند ہوا. جیسے اونٹ لیٹے سے اٹھ جائے ایسے ہی جنت کی کرسی. وہ بھی تو ہم نے بنایا ہے، تم نے تو اونٹ نہیں بنایا. اس کی گردن دیکھو، اس کی لمبائی دیکھو، کتنی لمبی گردن بنائی ہے ہم نے. اگر ہم نے اس کی گردن لمبی بنائی تو اس میں بھی ہماری حکمت ہے کہ ہم نے پھر عرب میں امرودوں کے باغ نہیں لگوائے، پھر ہم نے انار کے باغ عرب میں نہیں لگائے، کینوں کے باغ وہاں نہیں ہیں، انگوروں کی بیلیں وہاں نہیں ہیں. ہم نے عربوں کو جو پھل دیا وہ کھجور، اور اتنے اونچے درخت بنائے کہ اونٹ کھجور کو دیکھے تو شرما جائے. کیوں؟ اگر ہندوستان و پاکستان کی طرح امرود کے باغات لگے ہوتے، انگوروں کی بیلیں لگی ہوتی، گلاب کے درخت لگے ہوتے، چمیلی کے درخت لگے ہوتے، رات کی رانی کے پودے لگے ہوتے تو آپ سیچتے جاتے، باغ بناتے جاتے اور عرب کے اونٹ چرتے جاتے چرتے جاتے چرتے جاتے. اتنی اونچی گردن بنائی لیکن کھجور کا درخت اس سے بھی اونچا بنایا. ورنہ راستہ چلتے چلتے اگر کھجور کا درخت امرود کی طرح ہوتا تو کیا ہوتا. سر پیٹ رہے ہوتے عرب، دعا مانگ رہے ہوتے کہ سارے اونٹوں کو اللہ موت دے دے. ایک طرف سے موت ہو جاتی، ہاتھ پیر کٹ جاتے، اس لیے کہ صحرا کا جہاز ہے اونٹ. سامان کاہے پہ لاد کے لے جاتے، پھر سفر کس چیز پہ کرتے.
اس لیے کہ کوئی اور حیوان ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. صحرا مٹی اڑتی ہے، عرب میں پانی ہوتا نہیں. اگر گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کریں تو راستے میں پانی چاہیے، خچر پہ بیٹھیں تو پانی چاہیے. تو اب کون سے جانور پہ بیٹھیں؟ اونٹ آرام سے 15 دن بھی پیاسا رہ لیتا ہے، ایک مہینے بھی 15 دن ایک مہینے بھی پیاسا رہ لیتا ہے، 15 دن کا پانی ایک ساتھ پی لیتا ہے. اس کے پیٹ میں مشقیں ہوتی ہیں، میں ایک بار پانی پی لیا، آپ چلاتے جائیے، وہ چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے صحرا میں آرام سے. کھانے کو گھوڑے کے لیے چنے کی دال چاہیے، ہری ہری گھاس چاہیے، گدھے کو بھی ہری ہری گھاس چاہیے. عرب میں نہ گھاس ہوتی ہے نہ چنے کی دال ہوتی ہے. کہاں تک ہندوستان اور پاکستان سے منگواتے؟ اس وقت پاکستان تو تھا ہی نہیں، کم از کم سندھ تو تھا، پنجاب تھا. تو کہاں تک چنے کی دال منگا منگا کے گدھے اور گھوڑے کو کھلاتے؟ اور جب تک دال نہ ملے تو وہ آگے بڑھے گا نہیں. تو ایسا جانور بنا دیا کہ جو کچھ ہوتا ہے سعودی عرب میں وہی کھائے. اور ہوتا کیا ہے؟ ببول کے درخت، کانٹے دار درخت کھاتا ہے، نقصان اس کا ہوتا نہیں، سارے کانٹے نگل جاتا ہے، سارے کانٹے کھا جاتا ہے. صرف ببول کھاتا ہے، صرف کانٹے کھاتا ہے، اور وہی ہوتا ہے. کتنا آرام ہم نے تم کو دیا، ہم نے تمہیں پریشان نہیں کیا. یعنی جانور بنایا تو اس کی غذا میں بھی حکمت رکھی، کیسی کیسی حکمتیں رکھی. اور کتنا وزن اٹھا لیتا ہے، کئی آدمی بیٹھ جائیں تم سامان لاد لیتے ہو. کتنا مضبوط جانور، تم اسے پالتے ہو، پھر اسے حلال بھی قرار دے دیا کہ ایک حلال ہو تو پورا قبیلہ کھا لے. کتنی آسانیاں کی. تو تم اونٹ پہ نظر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں جگہ جگہ اونٹ کا تذکرہ ہوا، شدت کے ساتھ ہوا، اور خصوصاً پیغمبر جناب صالح کے ذکر میں کئی بار ذکر کیا گیا. اب ظاہر ہے کہ بلی کو خواب میں کیا نظر آئے اور شکر خورے کو کیا چاہیے. اگر مثالیں عرب والے دلیل بھی مانگتے تھے تو اپنے مزاج کے مطابق. اگر آپ ان کو گلاب کے پھول کی مثال دیں گے ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ تو مثال ایسی چاہیے انہیں کہ جو ان کے مطلب کی ہو. جناب صالح کو بھیجا گیا قوم سمود پر، ہدایت کے لیے وہ کھڑے رہے، سمجھاتے رہے، وہ ماننے کو تیاری نہیں. کہاں ہے خدا؟ ہم تو انہی بتوں کو مانتے ہیں. کہاں ہے تمہارا خدا؟ اگر ہے تمہارا خدا تو یہ سامنے والی پہاڑی جو ہے یہ پھٹ جائے اور اس میں سے ایک ناقہ، ایک اونٹنی نکلے تو ہم تمہارے اللہ کو مانیں گے. مطلب اونٹ نکالے اللہ، اونٹنی نکالے تب اللہ کو مانیں گے. یعنی کسی ہندوستانی جانور کا نام نہیں لیا، وہ اونٹ جانتے ہیں، ان کے لیے اونٹ بڑی چیز ہے. چونکہ وہ اونٹ کو بہت بڑا سمجھ رہے تھے، اس لیے مسئلہ آئی کہ اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آتا ہے، اونٹ سے بڑا تو ہم نے پہاڑ بنایا، پھر پہاڑ سے بھی بلند چیزیں بنائی. وہ یہی سمجھتے تھے سب سے بڑی چیز دنیا میں اونٹ ہے. اللہ پہ جب ایمان لائیں گے تب تمہارے خدا کو مانیں گے. جب سامنے کی پہاڑی شگافتہ ہو جائے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اونٹ نہیں اونٹنی نکلے. شرط تو دیکھیے ان کی. اللہ کو منوانے کے لیے پیغمبروں کو کتنے جانوروں کو استعمال کرنا پڑا. انسان یہ سمجھا بیٹھا ہے کہ اللہ کو ہم منوا رہے ہیں، انسان سے زیادہ حیوان نے اللہ کو منوایا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کہتا ہے اگر انسانوں تمہارے سمجھ میں نہیں آتا تو حیوانوں کو دیکھو، یہ تو ہمیں رب مان رہے ہیں. اور ان کی زبان پہ آ گئے. یعنی انسان اتنا بڑا پیغمبر صالح نبی کہہ رہا ہے اللہ ہے تو نہیں مان رہے ہیں، اونٹنی نکل آئے گی تو مان لیں گے. یعنی اس کی وحدانیت کی عظمت تو دیکھیے کہ بھاگ کر کہاں جاؤ گے ہمارے عقیدے سے. تمہیں ماننا پڑے گا توحید کا عقیدہ. سطح سے گرو گے تو حیوان کی مثال چاہو گے تو پیغمبر وہ مثال بھی دکھا دے گا. ایک اور شرط لگا دی. اونٹنی کی شرط کیوں لگائی تھی؟ اس لیے کہ اونٹ اگر نکلے گا تو بچہ باپ کے ساتھ نہیں رہتا، بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. چالاک بہت تھے، کہنے اونٹنی بھی نکلے اور ساتھ میں اس کا بچہ بھی ساتھ ساتھ ہو.
اب ظاہر ہے کہ اونٹ کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ ہو، ساتھ میں بچہ بھی ہو اور اونٹنی بھی ہو۔ جناب صالح نے کہا اگر تم نے نہیں مانا، اگر تم نے نہیں مانا تو عذاب آئے گا، اونٹنی تو ہم نکال لیں گے۔ عجیب بات جناب یہ ہے، حیرت انگیز بات آپ کو بتا کہ جس سورے میں، سورہ شمس میں اس ناقے کی شہادت کی خبر ہے، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، اس میں اونٹنی کی شہادت بیان کی اللہ نے، اور یہی سورہ عید کی نماز میں مسلمانوں کو پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ سورہ عید کی نماز میں نماز پڑھانے والے پڑھاتے ہیں، لیکن انہیں خبر نہیں کہ کیوں پڑھا رہے ہیں، ان کو پتہ عید کے دن شہادت کی خبر، عید کے دن شہادت کی خبر، اور شہادت بھی اونٹنی کی، تو ناقے کی خبر عید کے دن پڑھو عبادت الہی میں، اونٹ کا تذکرہ کرو نماز میں، شرک نہیں ہو رہا؟ یہ شرک نہیں ہو رہا؟ شرک کیسے ہو رہا ہے؟ کلام الہی ہے، قرآن کا سورہ ہے، کیا یاد کرو؟ یہ عید کے دن ناقے کا ذکر کیوں ہو؟ عید کی نماز میں ناقے کا ذکر کیوں ہو؟ کیوں ہو؟ تاکہ عید سمجھ میں آئے ناقے سے۔ عید جو ہے وہ ناقے سے ہے، عید جو ہے ایک جانور سے ہے، عید جو ہے وہ اونٹ سے ہے۔ بچوں نے کہا کہاں ہے ہماری سواری؟ عید کا دن تھا، نبی نے کہا میں اونٹ بنتا ہوں، یہ عید، اس کو کہتے ہیں عید۔ میرے نیس مرثیہ لکھ رہے تھے، سوچنے لگے قلم ہاتھ میں لے کے، تو باپ نے پوچھا کیوں رکے ہوئے؟ کہ منزل یہاں تک آ گئی کہ نانا نے بچوں سے یہ کہا اچھا سوار ہو جئے ہم اونٹ بنتے ہیں۔ کا مصرع نہیں لگ رہا، چھٹا مصرع ہو گیا، پانچواں مصرع نہیں لگ رہا، کا لکھو جب آپ روٹتے ہیں تو مشکل سے منتے ہیں، اچھا سوار ہو جئے ہم، سوار ہو جئے۔ ہم اونٹ بنتے، شبیہ اونٹ بنا نبی عید کے روز بچوں کے لیے، اس لیے سورہ وہ رکھا کہ اونٹ یاد آئے، سالے کا اونٹ، نبی کا اونٹ نہیں، وہ نبی کا اونٹ تھا، یہاں نبی اونٹ خود بنا بچوں کے لیے، بچوں کو تو پہچانو، اور صرف یہی نہیں، بچوں کی ضد، مہار کہاں ہے؟ زلفیں لے لو، اونٹ بولتا ہے کہ الف ہو الف ہو الف ہو، اونٹ کی آواز نکالی، 7 بار پکارا تھا اونٹ کی طرح پیغمبر نے، 7 بار جانور کی بولی بولے بچوں کے لیے، جانور کی بولی بولے کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، حسن اور حسین کے لیے۔ تو آپ کو معلوم ہے جتنے بڑے بڑے مرثیہ نگار گزرے ان کے گھر کی تعلیم راز ہوتی ہے، اگر وہ تعلیم سب کو مل جائے تو سب مرثیہ گو بن جائیں۔ جب بچہ ان کے ہاں بولنے لگتا ہے تو ان کے ہاں ایک لغت ہوتی ہے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کون سا جانور کیسے بولتا ہے، تو پہلے بچے کو یہ پڑھایا جاتا ہے فلاں پرندہ کیسے بولتا ہے، فلاں جانور کیسے بولتا ہے۔ جب وہ جانوروں کی بولیاں سیکھ لیتے ہیں بنیاد میں تب مرثیہ نگار بنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت پیغمبر ہے، پیغمبر کو یہ معلوم تھا اونٹ کیا کہتا ہے، جب پیغمبر بولے تو دنیا کو پتا چلا اونٹ کہتا ہے الافو الافو، معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے، جبریل آئے کہ رک جائیے، اگر آگے کہہ دیا تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔
बच्चे सवार, आप ऊंट की बोली बोल रहे, आप ऊंट की बोली बोल, पैगंबर बोल रहा है, मेरा हबीब कह रहा है आला हो मगफिरत फरमा, पैगंबर कह रहा है। बच्चों की फरमाइश पर, पता चला बच्चों की फरमाइश पर जहन्नम बुझ जाता है। अब तो समझो क्या है हसन और हुसैन। खुश करके तो देखो शहजादों को, खुश करके तो देखो। पैगंबर खुद नाका बन गया, खुद ऊंट बन गया, और वहां कौम ये कह रही है पहाड़ी फटे और ऊंट निकले, ऊंटनी बरामद, नाका निकला, साथ में बच्चा भी हो। कुरान, कलाम इलाही, पूरा सूरा, जगह जगह आग और समूद का जिक्र। आज जनाब हूद की कौम, समूद जनाब सालेह की कौम, इतनी कदीम कि अल्लाह ने कहा कि इतनी तरक्की तो तुम कर भी नहीं सकते जितनी तरक्की आपका ये कौम है। और वो फरमाइश कर रही कि अल्लाह पे ईमान जब लाएंगे कि पहाड़ी फट जाए, ऊंटनी निकले, मैं अपने बच्चे। जनाब सालेह अपने आसा से पहाड़ी की तरफ इशारा किया, कहते हैं पहाड़ी पहले लर्जी और पहाड़ी की चीख मुशाबे थी उस मां से कि जो मां आसारे विलादत में सदा देती है। एहतियात कर गया, तफसीर में कुछ और लिखा है, कुरान में कुछ और लिखा। वो चीख थी जैसे कोई मां चीखे, बल्कि एक मां की ममता की आवाज, उसका लर्जा मां की ममता को जाहिर कर रहा था। और फिर पहाड़ी फटी और ऊंटनी की गर्दन निकली, इतनी बड़ी ऊंटनी कि पूरी कौम देखती रह गई, साथ में उसका बच्चा। टहलती हुई ऊंटनी आ गई, साथ में उसका बच्चा। पैगंबर ने ऐलान किया पूरी कौम को जमा कर, ये सामने जो तालाब है ये पानी से भरा हुआ है, लेकिन ख्याल रखना एक दिन तुम पानी पियोगे इस तालाब से और एक दिन ऊंटनी पिएगी। जिस दिन ऊंटनी पिएगी तुम पानी नहीं पियोगे, जिस दिन तुम पानी पियोगे ये ऊंटनी पानी नहीं पिएगी। जरा गौर कीजिएगा, पैगंबर ने हिदायत की, हुक्म दिया कि अल्लाह का हुक्म है। अब यहां देखना यह है कि अल्लाह के इस हुक्म पर इंसान ने कितना अमल किया और हैवान ने कितना अमल किया। तो तफसीर ने यही कहा, जिस दिन इंसानों का दिन होता ऊंटनी पानी को मुंह न लगाती, लेकिन जिस दिन ऊंटनी का दिन था इंसान बिगड़ गए। क्या ये हमारा हक मार रही है? हैवान इंसान से ये नहीं कहता हमारा हक मारा। लेकिन ये इंसान रस करता है हैवान से, क्या ये हमारे हिस्से का पानी पी जाती है? इस दिन हमें पानी नहीं मिलता, क्यों पी रही? हालांकि सैराब हो रहे हैं, लेकिन ये समझ रहे हैं हक हमारा जा रहा है। तवज्जो कीजिएगा, हक हमारा छीन रहा है, हुकूक हमारे छीन रहे हैं। ये आदत खराब है इंसान। क्यों में लगा है, पहुंचेगा उसी जगह पे, काम हो जाएगा। ये आगे क्यों खड़ा है, ये आगे क्यों है, मैं इसके आगे क्यों नहीं हूं। गाड़ी जा रही, ये आगे क्यों जा रहा है, हम इसके आगे क्यों नहीं जा रहे। यही दो चीजें पाकिस्तान में हड़बों का सबब हैं। हम आगे निकल जाएं, ये हमसे आगे कैसे गया। जाना तुझे भी वही है कमबख्त कब्र में, और उसको भी जाना है। रास्ता एक है, मंजिल एक है, तो जल्दी करना, इससे पहले तू पहुंच कब्र में। वहां पहल क्यों नहीं करता? या पहले चला जा, उसमें तो इसको पहले भेज लूं, इसे पहले भेज लूं, इसको भी भेज लूं, इसको भी भेज। तू कब जाएगा? तू जिंदा बैठा रहेगा कमबख्त, तू बैठा रहेगा, तू सबसे आखिर में जाएगा। तेरी पकड़ बहुत बुरी पकड़ है, जो हर एक से आगे निकल जाना चाहता है। जरा फिक्र देखिए, इंसान की सोच देखिए।
حالانکہ پکڑ اس کی پکڑ ہے، بلاتا وہ ہے، کس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے، کون کس طرح بسر کر رہا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے میری عمر اللہ بڑھا رہا ہے. ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے میں سب کو بھیج رہا ہوں، میری عمر بڑھ رہی ہے. تیری پکڑ سخت ہے اس لیے چھوڑا ہوا ہے. یہ ہرس ہے انسان کی، میں جی جاؤں سب مر جائیں، یہ ہرس ہے. کانے سے پوچھا اکبر بادشاہ نے کیا چاہتے ہو، آنکھ ٹھیک ہو جائے یا یہ چاہتے ہو سب تمہارے جیسے ہو جائیں؟ کہا اب کیا آنکھ ٹھیک ہوگی، پھر کیا چاہتے ہو، سب میری طرح ہو جائیں. یہ ہے انسان کی سوچ، سب کانے ہو جائیں. کانے کی خواہش کیا ہے، سب کانے ہو جائیں. تو ہر عیب دار کیا چاہے گا، سب میرے جیسے ہو جائیں، سب میرے جیسے ہو جائیں، سب میرے جیسے ہو جائیں. سمجھے نا، جو سب سے اعلیٰ ہیں وہ بھی میرے جیسے ہو جائیں. اپنے ماں باپ کافر تو پیغمبر کے ماں باپ بھی کافر، علی کے ماں باپ بھی، سب میرے جیسے ہو. ارے تم ان کے جیسے کیوں نہیں بنتے، پیغمبر ہمارے جیسے تھے، تم ان کے جیسے کیوں نہیں بنتے، انہیں اپنا جیسا کیوں بنا رہے ہو. احساس سے کم کری، احساس سے کم کری. تو آپ نے دیکھا یہ ہرس ہے انسان، نہیں پینے دیں گے. سب جمع ہوئے. قیدار نامی ایک نوجوان 20-22 برس کا لڑکا، نیلی آنکھیں، اور شجرا اس کا یہ کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا، حلال زیادہ نہیں تھا، حرام زیادہ تھا. کون مارے گا، اس نے کہا ہم ماریں گے. اس کو مارو ناکے کو، یہ ہمارا پانی اونٹنی پی جاتی. سب نے طے کیا، سازش کی. پوری قوم جمع ہوئی، نیزے لے کر، کدالیں لے کر. پہلا بار اونٹنی پر قیدار نے کیا. پیغمبر سے پوچھا گیا قاتل کون، کہ ناقہ صالح کا قاتل جس کی ولادت میں نجاست تھی، جو حلال زیادہ نہیں تھا، اس نے مارا. جیسے ہی اونٹنی کو مارا، بچہ جو تھا وہ چیخا. ماں کا قتل دیکھ کر بچہ چیخا. جیسے اس نے چیخ ماری تو سامنے کی پہاڑی پھٹی اور وہ بچہ اس میں داخل ہو گیا. یعنی اس پہاڑ میں بچے کے لیے ممتا تھی کہ بن ماں کے بچے کو پہاڑ نے اپنے سینے سے لگا لیا. کیا بتایا، یہ انسان پتھر سے زیادہ سخت دل ہے، لیکن پتھر میں ممتا پیدا ہو جاتی ہے، اس میں نہیں پیدا ہوتی. اس نے اپنے گلے سے لگا لیا بچے، اور جیسے ہی بچہ چیخا زلزلہ آیا، اور اس بچے کی چیخ پر آسمان سے پتھر برسنا شروع ہوئے، اور ایسا عذاب آیا کہ ملائکہ نے پوری قوم کے خطے کو اٹھا کر آسمان پہ لے جا کے الٹ دیا، جیسے کوئی سینی میں اناج لے کر اوپر سے چھت سے پھینک دے کہ خلا میں کہاں گئے. ایک قوم ایک اونٹ کی شہادت پر تباہ کر دی گئی. عید کے دن یہ پڑھا جاتا ہے. اس قوم پہ اللہ نے لعنت کی، فرمائش کی تھی، اللہ نے پیدا کیا تھا، اللہ نے کہا ناقۃ اللہ، اس کا نام ہے. جیسے آپ کہتے ہیں روح اللہ، عین اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، اللہ کی آنکھ، اللہ کے کان. اس کے لیے ہے اللہ کی اونٹنی، پیغمبر کی نہیں. اللہ نے اپنی طرف نسبت دی، میری اونٹنی. اور میری اونٹنی کو جو مار دے میں اس قوم کو جینے نہیں دوں گا. اللہ سے ایک اونٹنی منسوب ہو جائے، اسے قوم قتل کر دے تو اللہ اس قوم کو برباد کر دیتا ہے. اگر اس کا محبوب ہو اور محبوب کا محبوب بیٹا ہو تو اس قوم کے ساتھ اللہ کیا کرے گا. جانور سے سمجھو، حیوان سے سمجھو کہ انسان کا رتبہ کیا ہے. ہم نے حسین کو پسند کر لیا تھا، ہم حسین کو پسند کرتے تھے، تم نے قتل کر دیا تو کیا تم ہماری پکڑ سے نکل گئے؟ مختار تو ایک جھلک تھی، ہم نے تو جہنم دہتا رکھا ہے تمہارے لیے. ہم جو عذاب تمہیں دینے والے، ایک اونٹنی ذبح ہو جائے،
ایک اونٹنی شہید ہو جائے. پوری قوم کا قصہ کھول. ایک اونٹنی دیکھ چکے تھے عرب والے, سن رہے تھے قرآن, اونٹ کا قصہ, مگر باز نہیں آئے, باز نہیں آئے, سبق نہیں لیا. یہ پیغمبروں کے قصے ہمارا پیغمبر اس لیے سنا رہا تھا کہ انسان بن جاؤ, انسان بن جاؤ. ہاں اللہ منسوخ کر لے جانور کو تو ہے قابل احترام, تم بناؤ گے کوئی جانور تو وہ قابل احترام نہیں ہے, پھر وہ گوشالہ سامری بن جائے گا. سامری اگر بچڑا بنائے گا. توجہ نہیں کر رہے ہیں بھائی آپ. مجھے چھوٹی سی مجلس پڑھنی, مجلس ختم ہو گئی, مسائل پہ آ گیا میں, اس لیے کہ مجھے ابھی اسلامک سینٹر میں شبیداری محمدی کی پڑھنی, اور آپ مجلس ہی نہیں سن رہے ہیں. مجلس ختم ہو گئی, آج کی مجلس ختم ہو گئی یہاں پر. اب بھی سن لیجئے تو شاید 5-6 منٹ میں پڑھ دوں, اگر سن لیں آپ, ورنہ میں تو اترا. مسائل کا رپ لگاتا ہوں میں یہیں سے, اس لیے کہ مسائل تو ہو گئے, اونٹنی مری اور مسائل ہو گئے. سننے ہیں کچھ فضائل یا آگے بڑھ جاؤں؟ 5-10 منٹ ہے میرے پاس. ہاں تو تیار ہو جائیے, مجھے میرا منہ نہ تاکیے آپ. ہاتھ بات اٹھائیے, ذرا بلند ہوئیے, نعرہ وارہ لگائیے, کچھ کیجیے. حسینی فوجدار آ چکا ہے مجھے اریسٹ کرنے کے لیے ممبر سے. اس نے اپنی شکل دکھا دیا اور نام ہے علی. اس سے میں ہار گیا. نام علی ہے, مجھے جانا ہے اس کے ساتھ. سن رہے ہیں آپ؟ ٹائم نہیں ہے میرے پاس, ذرا ہوشیار ہو جائیے, ٹھیک ٹھاک ہو جائیں. سوتے ہوئے مجلس نہ سنیے, ذرا سب لوگ ہوشیار ہو جائیں. بیچ بیچ میں جو ایک آدھ وہ بیٹھ کے 10 کو خراب کرتے ہیں. ایک مچھلی, ایک مچھلی, یہ حسینی تالاب ہے, لیکن یہاں الٹا اثر ہو جاتا ہے. حسینی مچھلیاں اس ایک مچھلی کو یا تو اپنا جیسا بنا لیتی یا نہ پھر تالاب میں نہیں رہنے دیتی. وقت ضائع نہ کریں, وقت نہ ضائع کیجیے گا. کتنی میں نے محنت کی ہے یہ جملہ کہنے کے لیے, میں کتنی دیر سے آپ کو تیار کر رہا ہوں. انسان باز نہیں آیا, اللہ منسوخ کرے تو اونٹ اس کا, اونٹنی اس کی, بچہ اس کا. لیکن اگر خود بنا لے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ 17 ہجری میں مدینے میں, 17 ہجری میں مدینے میں ایک اونٹ لایا گیا, خوفناک, بہت لمبا, نام تھا عسکر بن کنان. جیسے ہی وہ اونٹ آیا, اونٹ والا کہنا خرید لو. سلمان فارسی آئے, پتھر اٹھا اٹھا کے مارنے لگے, کہ یہ شیطان ہے, لے جاؤ یہاں سے, لے جاؤ. میں نے ابھی قیمتی جملہ نہیں کہا کہ مدینے میں یہ اونٹ کوئی نہیں خریدے گا, اسے لے جاؤ. سلمان فارسی نے کہا, تیاری ہو رہی تھی اس وقت ایران کی فتح کی, اور لشکر نکلنے والا تھا. جب لشکر نکلنے لگتا تھا تو اونٹ والے آتے تھے. اب اونٹ بکیں گے تو یہ اونٹ والا بھی آیا. سلمان نے جملہ کہا, یہاں یہ اونٹ کوئی نہیں خریدے گا, اسے لے جا, ہوا پہ بکے گا. پندرہ برس اس نے انتظار کیا ہے اونٹ بیچنے کے لیے. قیمت بڑھتی گئی, بڑھتی گئی, بڑھتی گئی. ضرورت تو ہے سواری کی, مکے سے واپسی ہے, جانا ہے بصرے, اونٹ تو چاہیے. راستے میں اونٹ نظر آیا, سب دوڑے. کب بیچو گے؟ کون لے گا؟ کس کے لیے؟ کہ تمہاری اماں کے لیے. کہ میری اماں تو ابھی میں گھر میں چھوڑ کے آیا, ہوکا پی رہی تھی, وہ اونٹ کیا کرے گی؟ اور تمہارے پاس کہاں سے آ گئی کہ میرا اونٹ خرید رہی, مجھے دینا ہو تو میں خود اپنی ماں. ارے کہا سمجھو تو, قیمت منہ مانگی مانگی, بکا, آیا. کیا نام ہے اس اونٹ کا؟ پتہ چلا اونٹوں کے نام ہوتے تھے. کچھ پیغمبر کی حدیثیں ایسی تھی کہ حیوان بھی بغیر نام کا نہیں ہے. تو کیا حیرانی ہے, اچھا برا ہر حیوان اپنا نام رکھتا ہے. برے حیوان کا بھی نام ہے, اچھے حیوان کا بھی نام ہے. اچھے حیوان کا نام ناقۃ اللہ ہے, برے حیوان کا نام عسکر بن کنان ہے. کیا حیرانی, اچھے جانور کا نام ذوالجناح ہے, اچھے جانور کا نام مرتجز ہے,
اچھے جانور کا نام عقاب ہے، اچھے جانور کا نام میمون ہے، کیا پریشانی ہے؟ وہ اللہ کا جانور، یہ نبی کے جانور، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں بھائی قیمت یہ ہے. پوچھا کیا نام ہے اس کا؟ کاسکر بن کنان کا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیوں کہا آپ نے؟ کہ پیغمبر سے میں نے سنا ہے کہ جب عسکر آئے بیٹھنا نہیں. میں نہیں بیٹھوں گی اس بار، لے جاؤ. لے گئے، اس کا کجاوا اتار لیا، لوہے کا بہترین کجاوا ہماری تیار ہوئی، اس پہ زیرہ بختر اڑایا گیا، نقشہ بدل دیا، نقشہ بدل کے لائے، کہ دوسرا لائے، کہاں وہ نہیں ہے، تھا وہی، تھا وہی. بیٹھیے تشریف رکھیے. چلا، وہ تو گیا بیچ کے، اس نے بلا ٹالی. پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ اونٹ ہیں عرب کی سواری لیکن نسل شیطان سے پیدا ہوئے ہیں. جب تک مخلص بندے استعمال نہ کریں تو یہ اطاعت گزار نہیں ہوتے. کسی وقت بھی ان کا شیطان جو اندر حلول ہے وہ باہر آ سکتا ہے. پیغمبر کی حدیث کہ جب ان پر جن آ جائے، شیطان آ جائے تو یہ چراگاہ میں بھاگ جاتے ہیں. اس کے لیے بھی دعائیں ہیں کہ اونٹ کو واپس، اگر ٹائم رہا، اشرا ہے پورا صرف اونٹ پر، یہاں ایک کرنی ہے، اس لیے کہ اور جانور پھر سینگ والے بھی ہیں، ماریں گے، سینگ ماریں گے. میں ساری مجلسیں اونٹ پہ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے موضوع یہی ختم ہو رہا ہے، یہیں پہ ختم ہو رہا ہے. حالانکہ پڑھنا شروع کروں تو صرف اونٹ پہ ساری مجلسیں ہو جائیں. ابھی ہاتھی باقی ہے، جنگل کا راجہ شیر باقی ہے، ہرن باقی ہے، پرندے باقی ہیں، اور تقریریں ہیں 5. اسی میں سب کچھ پڑھنا ہے. تو آج کی حد تک موضوع کو کامل کر دوں. چلا، وہ منزل آئی، تالاب آیا، کتے بھوکے، وہ جو بھوکے کا اونٹ روکو. جگہ کا نام کیا ہے؟ اس واقعے سے 35 برس پہلے پیغمبر نے کہا تھا تم میں سے کوئی ایک جس پہ حواس کے کتے بھونکیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ 35 برس پہلے وہ کتے پیدا ہو چکے تھے یا نہیں، لیکن انہیں علم تھا کہ آج مجھے بھونکنا ہے. وہ بھی حیوان، یہ بھی حیوان، یہ بھی حیوان، وہ بھی حیوان. اس نے بتایا راستہ غلط، کب واپس چلو. 40 آدمیوں کی گواہی، اسلام کی پہلی گواہی 40 آدمیوں نے دی. وہ جگہ نہیں ہے، جانور بدلا، جگہ بھی بدلی. جھوٹی گواہی سے سواری آگے بڑھ گئی، میدان میں آئی. علی نے دیکھا، مالک نے کہا لشکر دیکھ رہے ہیں؟ کہا علی لشکروں سے کب ڈرا ہے؟ کہا پھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا گوشالہ سامری دیکھ رہا ہوں. اگر رہ گیا تو پوجا ہو جائے گی، مجسمے گھر میں رکھے جائیں گے، پہلے اسے ہٹاؤ. مالک آگے بڑھا، محمد حنفی آگے بڑھے. 10,000 میں ہار پکڑے، 10,000 ہاتھ کٹے، 70,000 نے پھر گہرا، 70,000 کٹ گئے. علی نے کہا گوشالہ سامری کے لیے موسیٰ نے 70,000 کو حکم دیا تھا، آپس میں لڑ مرو، یہاں بھی 70,000. 70,000. مالک آگے بڑھا، صرف ایک ٹانگ مالک کے اشتر کاٹ سکے اور وہ رکا ہوا ہے. کا شیطان ہے حلول کیے ہوئے، کا 3 ٹانگوں پہ. کا محمد ابن ابی بکر کوشش کرو، تم جاؤ، تم جاؤ. بجلی چمکی، کوئی گیا سوار، نیزہ سینے پہ مارا، اونٹ الٹ گیا، واپس آئی، بجلی چمکتی ہوئی. کا کون تھا؟ کہا آپ کا بیٹا حسن مشتبہ. ذرا سوچئے بت پرستی ہو جاتی تو کیا تھا. بت پرستی کو روکا ہے حسن مشتبہ نے. جملہ بہت قیمتی ہے. بت پرستی کو روکا ایک بار میں حسن نے. یہی دشمنی تو تھی کہ راستہ روک کر کہا لاشا نہیں دفن ہونے دیں گے نبی کے پہلو میں. تو آنے والا آیا تو خچر پہ بیٹھ کے آیا. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا اونٹ پہ بیٹھ چکی، آج خچر پہ بیٹھی، ایک سواری رہ گئی، کل ہاتھی پہ بھی بیٹھ جاتی. شیر ہے، ایک سواری رہ گئی، راستہ روکا میت.
रास्ता रोका, सवारियां बदलती रही, जानवर बदलते रहे, लेकिन अल्लाह अकबर, उन जानवरों का क्या कहना जो मार्फत रखते थे आले मोहम्मद की, जिनमें शैतान हुलूल किए हुए नहीं था, और अगर शैतान भी हुलूल करे तो वो भी ताबे हो जाता था। ज़ैनब ने कहा, ऐ शिम्र, रुकवा दे इन आवाजों को, बाजों को रुकवा, मैं बात करना चाहती हूँ। कहा ज़ैनब, ये लाखों का इज्तिहाम है, आवाजें नहीं रुक सकती। कहा देख अली की बेटी का इख्तियार देख, अगर तू नहीं रोक सकता तो मैं रोक दूं। कलमे की उंगली उठाकर इशारा किया, बजते हुए बाजे रुक गए। हद यह है कि ऊंट जो कदम उठा रहे थे और उनके गले की जो घंटियां बज रही थी, ऊंटों की गर्दनें साकित हो गई। हुक्म ज़ैनब है, अली की बेटी का हुक्म है। ऊंट साकित हो गए, हैवान खुतबा सुन रहे थे, नाके पे अली की बेटी बुलंद थी और खुतबा दे रही थी। ये शान थी, और ऐसे नाके जिन पे कजावे नहीं थे, पर्दे नहीं थे, उन पे बिठाया गया था अहले हरम, और वो बीवियां जिनकी गोदियों में बच्चे थे। कूफे से तो किसी तरह सवारी बढ़ गई, लेकिन हुक्म यजीद ये था कि जल्दी लाओ अहले हरम, सर जल्दी लाओ। 1 महीने का रास्ता था कूफे से शाम तक का, लेकिन जब हुक्म मिला तो ऊंटों को तेज दौड़ाया। जब ऊंटों को तेज दौड़ाया, 1 महीने का रास्ता 17 दिन में तय हुआ। इतना तेज ऊंट दौड़ाए गए कि जल्दी से पहुंच जाएं, लेकिन हुआ क्या, कूफे से शाम तक जब आप ज़ियारत करने जाएं तो रास्ते में जो अहले हरम का रास्ता है उसकी जब आप ज़ियारत करेंगे, दोनों रास्तों की तरफ नन्ही नन्ही कब्रें, छोटी छोटी कब्रें। जब आप पूछेंगे खुदाम से ये क्या है, अरे जब ऊंट तेज दौड़े तो माओं की गोदियों के बच्चे ऊंटों के पैरों में आ गए। गांव वालों ने कब्रें बना दी, नन्ही नन्ही कब्रें, गोदियां उजड़ गई। इसीलिए तो उनने कुलसूम ने कहा था मदीने को देखकर, ऐ नाना के शहरे मदीना, जब हम गए थे तो मांग भी आबाद थी और गोदियां भी। सकीना बातें करती तो दिल बहल जाता, लेकिन कयामत ये हुई कि कैद खाने में एक एक दिन सकीना का ऐसा गुजरा, दरबार से कैदी कैद खाने में आए, अंधेरा जिंदा, सकीना का दिल न लगता। शाम होने लगती तो आके दर जिंदा पे खड़ी हो जाती और बार बार आसमान की तरफ देख कर कहती, फूफी अम्मा ये परिंदे उड़ते हुए कहाँ जाते हैं? कहा बीबी अपने आशियानों में जा रहे हैं, अपने घरों को वापस जा रहे हैं। कहा फूफी अम्मा सारे परिंदे अपने घर जा चुके, सकीना अपने घर कब जाएगी? बाबा कब मिलेंगे? चचा कब मिलेंगे? फूफी अम्मा सकीना का घर कहाँ है? हम अपने घर कब जाएंगे? यही तो तड़प तड़प के माँ कहती थी, सकीना जब घर जाने का दिन आया, ए सकीना उठो, हम सब घर जा रहे हैं। ए सकीना क्या मदीने न मातम हुसैन। नादान सकीना ऐ शाम के जिंदान की मेहमान, सकीना ज़ेशान सकीना, नादान सकीना, अम्मू का आलम आया है, ताज़ीम है लाज़िम, अम्मू आलम आया है, ताज़ीम है लाज़िम, मावारी है इस वक्त किधर ध्यान, सकीना ज़ेशान सकीना, नादान सकीना। वसवास मुझे आते हैं, बस सो चुकी उठो, चुकी उठो, वसवास मुझे आते हैं, बस सो चुकी उठो, आते हैं बस सो चुकी उठो, है अहले हरम चाक गरीबान, सकीना ज़ेशान सकीना, नादान सकीना ज़ेशान सकीना, नादान सकीना ज़ेशान सकीना, नादान सकीना। सैन 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 सैन
حسین حسین